बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ज़रा सबसे पहले तो परवेज़ खटक साहब के जलसे पे कुछ बात हो जाए, फिर मैं शाह महमूद कुरैशी पे आता हूँ और फिर बाकी उन चीज़ों पे जो मैंने थंबनेल पे लिखा है कि इमरान खान का की जेल का और नवाज शरीफ की जेल से एक मुवाजना करते हैं कि उन दोनों की जेलों में क्या फ़र्क था। और उसके बाद फिर जो इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से एक नई बहस शुरू हुई है कि ये इख्तियार सदर के पास है या ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। ज़रा उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आज का जो जलसा था परवेज़ खटक साहब का, इसके बारे में कुछ लोग गुमराह कुन खबरें दे रहे हैं कि ये 12, 14, 16 हज़ार लोग थे या 18, 20 हज़ार लोग थे। ये बिल्कुल मजाक की बात है, क्योंकि जलसे को अगर आप गौर से देखें तो ये एक तंग जगह पर या सड़क पर किया गया जलसा था। ये कोई ग्राउंड में किया गया जलसा नहीं था। इसका फ़ायदा ये होता है कि और फिर ये एक उसी तर्ज का जलसा था कि जिसमें अगर आप एक लंबी सड़क पे करें और दोनों तरफ से लाइटें लगा के दरमियान में लाइटें लगा दें तो उससे बड़ा एक इम्पैक्ट आ जाता है। और ये टेक्निक्स परवेज़ खटक साहब ने पीटीआई से ही सीखी हैं। और उसके बाद जो पीछे अगर आप जो सामने से कैमरा दिखाएंगे तो जाहिर रहता हद नज़र कैमरा उसको क्लिक नहीं करता रात में, और उसकी वीडियोस जो है वो दूर तक नहीं आती। तो जितने लोग नज़र आ रहे हैं वो 4-5 हज़ार से ज़्यादा का मजमा नहीं है। और ये 4-5 हज़ार लोग भी कैसे लाए गए, ये भी एक अहम सवाल है। मैंने चेक किया कि नौशहरा में आज सुबह से क्या चल रहा था, तो पता चला कि ये नौशहरा और दाएं बाएं की जगहों से बसों और ट्रालियों में लोग जो हैं वो भर के लाए गए। और ये बिल्कुल उस वक्त पहुंचे जिस वक्त जो है वो जलसा शुरू हो गया था। शुरू में जो शुरू की वीडियोज़ आपने देखी हैं वो इम्प्रेसिव नहीं है, और खैर इम्प्रेसिव तो बात की भी नहीं है, लेकिन यह कि चले बाद में कोई शक्ल मुंह दिखाने के काबिल जो है वो जलसा हो गया था। और दूसरी बात यह है कि सुबह से इसका माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। पेशावर में तो बिल्कुल खामोशी थी, कोई इसका इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन नौशहरा में जो रिक्शे वाले होते हैं उनको 500-500 रुपये देकर झंडे लगाए गए थे कि वो झंडा लगा के शहर भर में फिरते रहें, और 500-500 रुपये उनको अदा किया गया था। यूं करके जलसा किया गया है। जो लोग ये कामयाब जलसा और इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ी एक इसको चीज़ करार दे रहे हैं, कुछ एंकर्स को मैं देख रहा था, 1-2 लोगों को, वो उनको ये भी तजवीज़ देनी चाहिए कि इनसे कहें कि इलेक्शन में उतर जाएं और परवेज़ खटक साहब पीटीआई के किसी आम से वर्कर से मुकाबला कर लें, जीत जाएं। तो मैं ये तो कभी नहीं कहता कि मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, या मैं इस तरह के दावे तो कभी नहीं कहता जो हमारे और सीनियर्स करते रहे हैं। लेकिन मैं अपनी सहाफ़ती और ख़ास तौर पर जो इलेक्शंस की कवरेज के हवाले से जो मेरा तजर्बा है, मैं उसकी बुनियाद पर आपको बता रहा हूं कि नौशहरा में आज परवेज़ खटक को खड़ा कर दें और इमरान खान के किसी सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा कर दें और शफाफ इलेक्शन करा दें, और रिजल्ट देख लीजिएगा। परवेज़ खटक की जमानत जब्त ना हुई तो आप मुझे कहिएगा। पहली बात तो ये बस इतना सा जलसा था। कुछ 4,000 लोग या बहुत से बहुत भी 5,000 लोग हैं, तो 5,000 का जलसा जो है ना वो आजकल छोटे मोटे MPs भी कर लेते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा कर लेते हैं। और जो बल्दियाती इंतखाबात के लिए छोटे मोटे इकट्ठ हो रहे होते हैं, इतनी गैदरिंग उसमें भी हो जाती है। तो बहरहाल एक बात तो ये है। दूसरी चीज़, आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी हुई है, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गिरफ्तारी है उस पर एक तो मैंने आपको दोपहर में एक बात बताई थी, और मैंने कहा था कि जी उनकी एक मीटिंग रिपोर्ट हो रही है कि उन्होंने कुछ सफ़ीरों से मुलाकात की है, और उस मुलाकात में उन्होंने मुबैना तौर पर उनसे कहा है कि वो इमरान खान को कन्विंस करें कि वो बाहर चले जाएं। अच्छा, ये सवाल आज शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे हुआ कि आपने सफ़ीरों से मुलाकात की है। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हाँ मैंने मुलाकात की है। ये एक उनकी दावत पर एक मुलाकात थी, उसमें अहम सफ़ीर मौजूद थे, उनके साथ मौजूदा हालात पर गपशप हुई है। लेकिन ये कहना कि इमरान खान को बैरून मुल्क भेजने के हवाले से कोई बात हुई है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। लेकिन इसको मैं देख रहा था कि PMLN का जो मीडिया सेल है, खुद इवन हिना परवेज़ भट्ट ने भी ट्वीट की हुई थी, और हिना परवेज़ भट्ट कह रही थी कि शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया भर का तरला मिन्नत किया है कि इमरान खान की जान छुड़ाएं, और इमरान खान बहुत परेशान है और इमरान खान को निकालने में किरदार अदा करें। तो ये तो बिल्कुल ही उलट बात कर रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट बहरहाल जंग में भी ये हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी ने इनसे कहा है कि इमरान खान मान नहीं रहा बाहर जाने के लिए, तो आप इनको मनाएं कि वो बाहर चले जाएं। ये इमरान खान को बाहर भेजने के लिए, इमरान खान को राजी करने का मामला था। हिना परवेज़ भट्ट इसको बिल्कुल उलट समझी है, और वो कहेंगे शायद इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को भेजा कि जाओ तरला करके मुझे बाहर निकलवाने की कोशिश करो। अगर बाहर जाने की बात होती तो इमरान खान तो अब तक चले गए होते, और उनके पास कई ऐसे मौके थे, कई मौके पर उनको ऑफर्स की गई वो बाहर चले जाएं, लेकिन वो बाहर नहीं गए। अब इस पे हामिद मीर साहब की जो ट्वीट है, अब हमें तो इतना पता नहीं है, हम तो
اس صحافت میں کے میدان میں نئے ہیں، لیکن حامد میر صاحب بہت پرانے اور سینئر ہیں۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ قیدی نمبر 804 کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ شاہ محمود قریشی کو اس لیے گرفتار کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت چلی گئی ہے اور نگران حکومت آ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نہیں بدلا، لوگوں بدلا ہے، لوگ نہیں بدلے۔ تو یہ صرف لوگوں بدلا ہے کہ حکومت ایک چلی گئی دوسری آ گئی ہے، لوگوں بدلا ہے، لوگ نہیں بدلے۔ وہی مائنڈ سیٹ ہے، وہی اپروچ ہے، وہی ایٹیٹیوڈ ہے اور وہی ایجنڈا ہے اور وہی طریقہ کار ہے۔ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے کی کوئی بظاہر وجہ دکھائی نہیں دیتی، اور جو بہانہ بنایا گیا سائفر کا، اس میں بھی شاہ محمود قریشی کا کیا کردار تھا؟ اور اگر فرض کیجئے کوئی سائفر کی کاپی گم ہوئی ہے یا یہ سائفر کا معاملہ لیک ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار تو عمران خان ہے نا، اگرچہ عمران خان کی بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کا معاملہ جو ہے وہ صرف ان کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، پریس کانفرنس کے فوراً بعد گرفتار کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خاص ایکسپیکٹیشنز تھیں شاہ محمود قریشی سے کہ وہ پریس کانفرنس کے دوران یہ باتیں کریں گے، وہ یہ سب کہیں گے، لیکن انہوں نے نہیں کہا۔ اگر ان سے یہ ایکسپیکٹیشن تھیں کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر کے عمران خان کی شدید مذمت کر دیں گے اور کچھ اس طرح کریں گے تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک اور پہلو بھی یہ دیکھنے کا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو شاہ محمود قریشی کے بارے میں شکوک و شبہات تھے کہ یہ عمران خان کے اتنے لائل نہیں ہیں، تو ان کو گرفتار کر کے کارکنوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے بھائی ہم بھی ان کے مخالف ہیں اور یہ بھی ہمارے مخالف ہیں، ان کو عمران خان کا حامی ہی سمجھیں اور اس کو آپ عمران خان کا نمبر 2 اور لیڈر قبول کر لیں۔ ممکن ہے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا، قبل از وقت ہے، کیونکہ ابتدائی طور پر مجھے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری بہت حیران کن لگی، کیونکہ وہ تاثر درست معلوم ہوتا تھا جو فردوس عاشق اوان نے بھی کہا، راجہ ریاض نے بھی کہا کہ یہ ڈیل کے تحت باہر ہیں اور یہ ایک خاص مقصد کے لیے باہر رکھے گئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی ہائی جیک ان کی جھولی میں ڈال دی جائے اور وہ کنٹرولڈ رہے۔ تو اس طرح کی کوشش جو ہے وہ یہ مختلف اس کے پہلو ہو سکتے ہیں، اب آپ اس پہ خود دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے پیچھے کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا عمران خان اور نواز شریف کی جیل کا ذرا موازنہ کر لیں۔ عمران خان جیل میں، اور یہ جیل جو ہے وہ نواز شریف نے بھی کاٹی تھی۔ اس پر جو ہے وہ بہت ہی اچھا ایک تھریڈ لکھا ہے ریاض الحق صاحب نے۔ ریاض الحق صاحب جو ہیں یہ 92 کے بہت سینئر رپورٹر ہیں اور اسلام آباد کے بہت سینئر رپورٹرز میں سے ایک ہیں۔ ریاض الحق صاحب جو ہیں وہ اس پر لکھ رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی اٹک جیل میں سہولیات وغیرہ کو لے کر کافی بحث ہو رہی ہے۔ میں آج آپ کو ثبوتوں اور عینی شاہدین کے بیانات سے بتاؤں گا کہ نواز شریف اور مریم نواز بڈیالہ جیل میں تھے تو کیسے رہ رہے تھے۔ بقول ایک قیدی کے جو اس وقت جیل میں تھا، نواز شریف B کلاس میں رہ رہے تھے۔ نواز شریف کو 4 مشقتی بھی دیے گئے تھے جو ان کی خدمت پر مامور ہوتے تھے۔ باقی تمام B کلاس کی بیرک خالی کی گئی۔ صبح سویرے جب مریم نواز شریف کے پاس ناشتہ کرنے آتی جب مریم نواز شریف کے پاس ناشتہ کرنے آتی تو 3 گھنٹے تک جیل کے اندرونی امور ٹھپ ہوتے کہ باپ بیٹی ناشتہ کر لیں، اور یہ روزانہ کا معمول تھا جو آخر تک جاری رہا۔ انہی سہولتیں دیکھیں کہ ناشتہ اکٹھے ہو رہا ہے، نواز شریف اور مریم کا ناشتہ اکٹھے چل رہا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے لیے خواتین کی بیرک میں ایک علیحدہ کمرہ بنایا گیا جو تمام سہولیات سے آراستہ تھا اور باپ بیٹی دونوں کو گھر کا کھانا بلا روک ٹوک دستیاب تھا۔ اس کے علاوہ وکلاء سے ملاقات میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ کیپٹن صفدر آئے تو ان کو نواز شریف کے ساتھ والا کمرہ دیا گیا، لیکن نواز شریف نے شور مچا دیا کہ اس کو یہاں سے کسی اور جگہ لے جایا جائے۔ تو صفدر صاحب اپنا ڈبہ بند کھانوں کے سینکڑوں ڈبوں کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ کیپٹن کو معدے کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ مخصوص خوراک کھاتے تھے۔ جیل کا ایک چیف جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے برابر ہوتا ہے، وہ نواز شریف کی جیل کے باہر بیٹھتا تھا، جو نواز شریف کے کھانے سے لے کر کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے ہر وقت موجود رہتا۔ نواز شریف کی جیل میں ہر وقت ایئر کنڈیشنر بھی چل رہا ہوتا تھا۔ جو بیرکس خالی کروائی گئی تھیں ان میں ایک ڈرائنگ روم تھا، ایک میں کھانے اور دوسرا سامان ہوتا، ایک سونے کا کمرہ، ایک میں اس کی سیکیورٹی پر مامور افسر ہوتا۔ دن میں مریم اور نواز شریف جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے ساتھ والے پرتعیش کانفرنس روم میں دن میں کئی مرتبہ ملتے۔ اب شہریار آفریدی کو آخر میں وہ لکھ رہے ہیں کہ اب شہریار آفریدی کو ڈیالہ میں HSB جیل میں رکھا گیا، جس میں آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، جس میں دھوپ، پانی، بارش آپ پر براہ راست پڑتی ہے،
عموماً یہ ان قیدیوں کو دی جاتی ہے جس میں خطرناک دہشت گرد طالبان وغیرہ کو رکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو عمران خان ہیں ان کے پاس بی کلاس نہیں ہے، اور یہ بی کلاس پلس سہولیات ہیں، یعنی بی کلاس میں جو سہولیات ملتی ہیں نواز شریف کو اس سے بھی بڑھ کر دی گئی تھیں۔ اور مریم نواز کہا کرتی ہیں کہ مجھے 4x6 کے سیل میں رکھا گیا۔ اس سے عام لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ 4x6 کا مطلب ہے کہ 4 فٹ بائی 6 فٹ کے سیل میں رکھا گیا۔ 4-6 کا جو سیل ہوتا ہے یہ ایک جیل کی ٹرم ہے، اور مجھے ہمارے ایک دوست پچھلے دنوں جیل کاٹ کے آئے ہیں، صحافی دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ 4-6 کا مطلب یہ ہے کہ 4 نمبر بیرک ہے، 6 نمبر کمرہ ہے، اور یہ نسبتاً باقی کمروں سے بڑے نمبر کا کمرہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی کسی کو پہلے لایا جاتا ہے پہلے دن تو وہ یہاں رکھا جاتا ہے، اور یہاں پر اس کو، اور یہاں زیادہ لوگوں کو بیک وقت رکھا جاتا ہے، یہاں سے ان کا پھر ڈیٹا وغیرہ لے کے چیک اپ شیک اپ کر کے پھر ان کو اپنی بیرک میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو 4-6 میں رکھا گیا، تو مریم نواز کو تو نسبتاً بہتر جگہ پہ رکھا گیا خالی کرا کے۔ تو یہ بہرحال ایک موازنہ ریاض الحق صاحب نے بہت اچھا کیا تھا، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے، صدر کے پاس ہے یا الیکشن کمیشن کے پاس ہے؟ تو میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دیتا ہوں، ایک آئین کا آرٹیکل رکھ دیتا ہوں اور ایک وہ امینڈمنٹ رکھ دیتا ہوں جو ابھی کچھ دن پہلے ہوئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 48 کی کلوز 5 ہے، سب سیکشن 5، وہ کہتی ہے کہ ویئر دا پریزیڈنٹ ڈیزالوز دی نیشنل اسمبلی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلوز 1 he shall appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of a general election to the assembly۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صدر اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہے، اور صدر کب ڈیزالو کرتا ہے؟ جب اسمبلیز اپنی مدت سے پہلے ڈیزالو ہو رہی ہوں، یعنی پرائم منسٹر آپ کو سمری بھیجتا ہے کہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں، اور وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ اگر اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو رہی ہوتی اسمبلی تو پھر پریزیڈنٹ ڈیزالو نہ کر رہے ہوتے۔ اب آئین کا آرٹیکل 48 کا سیکشن 5 کہتا ہے کہ جب صدر اسمبلی کو ڈیزالو کرتا ہے تو پھر وہ 90 دن کے اندر کوئی ڈیٹ بھی اناؤنس کرے گا۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں وہ سیکشن 57 دیکھ لیں، اس کا الیکشن ایکٹ کا جو امینڈمنٹ آف سیکشن 57 جو اب اس میں کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن the commission shall by notification in the official gazette announce the date or dates as the case may be of the general elections، کہ کمیشن اناؤنس کرے گا۔ اچھا، اب یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر الیکشنز اپنی مدت پوری کر کے مکمل ہو رہے ہوں تو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا، لیکن اگر 48(5) میں کہا گیا کہ اگر صدر ڈیزالو کر رہے ہیں تو صدر تاریخ دیں گے۔ ویسے بھی اگر یہ سیکشن 57 حرکت میں آ بھی رہا ہے تو آئین کا آرٹیکل 48 جو ہے وہ ساکت نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہو جاتا، اور آئین کا آرٹیکل 48 جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، صدر کی تاریخ دینے والی بات، اور اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی گئی ہوتی تو وہ 2/3 اکثریت سے امینڈمنٹ ہوتی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ اہم معاملات ہیں جو ان دونوں کو کے موازنے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کا جو ڈیٹ دینے کا اختیار ہے الیکشن کی وہ ابھی بھی صدر کے پاس ہے۔ اور یہ بات بڑی فصاحت اور وضاحت کے ساتھ سلمان اکرم راجہ نے ایکسپلین کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صدر کا ہی اختیار ہے، لیکن صدر کو اب تک تاریخ دے دینی چاہیے تھی، یعنی جب اسمبلیوں کے توڑنے پر دستخط کیے تھے تو صدر کو چاہیے تھا وہ تاریخ بھی دے دیتے، لیکن کون جانے، ہو سکتا ہے کہ صدر کی بھی خواہش ہو کہ الیکشن ابھی 4-6 مہینے ڈیلے ہی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے تب تک یہی صدر رہیں گے۔ اگر الیکشن اگلے سال دسمبر تک جاتے ہیں تو اگلے سال دسمبر تک صدر علوی ہی صدر رہیں گے، تو عین ممکن ہے ان کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہو اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہو، لیکن بہرحال صدر عارف علوی صاحب کو الیکشن کے ساتھ ہی، یعنی جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تھی تو ساتھ ان کو آئین کے آرٹیکل 48 کے سب سیکشن 5 کے تحت ان کو تاریخ بھی دے دینی چاہیے تھی۔ یہ ماہرین کا خیال ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔